जी बहुत शुक्रिया मुफ्ती मोहम्मद हसन साहब आपका। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। टीम और मेहमान गिरामी और आप सब अहबाब, उम्मीद है कि खैर आफियत के साथ होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह। हमारा ये जो लेक्चर सीरीज दाखिला शुदगान उलमा व आलिमात के लिए ये चल रहा है, तो इसका ये 7वां लेक्चर आज हम और आप इसमें आपस में बैठे हुए हैं। और मज़ीद भी इंशाल्लाह हमारे बहन भाई वो आकर हमें ज्वाइन करेंगे। देखिए, मदरसा डॉट पी के एक नारा देता है ना कि इल्मी रसूख की जुस्तजू। तो इल्मी रसूख की जुस्तजू का मतलब ये है कि भाई आपने जो इल्म हासिल किया है उसमें आप तकवीयत पाए, उसमें आप मजीद बेहतरी की तरफ जाए। यानी ये नहीं है कि भाई आपने जो इल्म हासिल किया है उसमें नुक्स है, उसमें कमी है, नहीं। लेकिन जाहिर सी बात है, वो फौका कुल्ल ज़ी इल्मिन अलीम। तो हर एक सर के ऊपर जो सर होता है, कहते हैं हमारी जुबान में कहावत है। तो उसका मतलब यही है कि भाई हर एक से दूसरे लेवल के ऊपर वो एक बंदा होता है जो इल्म में, जो महारत में, स्किल्स में, खूबियों में, बहुत सारी चीज़ों में वो फौकियत रखता है। तो अब वही सारी चीज़ें, स्किल्स, फौकियत, वो महारतें, वो तजर्बा, वो जो इल्मी रसूख के लिए उन्होंने तगदू की होती है, वो हमें हासिल हो जाए। तो उसके लिए उनके साथ हम रिलेट करते हैं, उनके साथ हम राबते करते हैं, उनके उनसे हम वक़्त लेते हैं ताकि वो आकर हमारी इसी टीम को अपने लेक्चर से, अपने तजर्बात से और अपनी काविशों से वो बहरावर फरमाए, ताकि इनके जो आगे मनाजिल है, आगे जो इनके सामने चीज़ें आने वाली है, वो उनके लिए हर कदम पर रहनुमाई मुमकिन हो सके। इसके अलावा यह है कि जो उलमा और आलिमात, यानी जिस तरह मुफ्ती साहब, मुफ्ती खालिद साहब से अब हम तफसीली इस हवाले से इंशाल्लाह मालूमात लेंगे और उनको सुनेंगे, उनसे सवालात भी करेंगे इस हवाले से कि जिस तरह मुफ्ती साहब ने देखे एक इदराक किया ना कि 2019 से माशाल्लाह ये एक इदारा कायम किया हुआ है। तो पिछले 7 सालों से उन्होंने इन चीज़ों को महसूस किया कि भाई अब दुनिया उस तरफ जा रही है, ऑनलाइन की तरफ शिफ्ट हो रही है। और उसी साल जो वो वबा भी फिर कोरोना की सूरत में आई, तो उसी से सारा निज़ाम, दुनिया का तालीमी निज़ाम, वो बिल्कुल ठप होकर रह गया था। तो यही वो सोच होती है ना जो एक इंसान के जहन में आती है और वो चीज़ों का इदराक कर लेता है कि भाई हमारा सिलसिला नहीं रुकना चाहिए, रुकावट हमारे सामने कोई नहीं आनी चाहिए, हमारा वो तालीमी सिलसिला आगे ही बढ़ता रहे। और इसकी जो सबसे बेहतरीन मैं आपको बता दूं बहुत बड़ा फायदा इसका यह है कि अगर आप एक कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में हैं, आप एक इदारे में तदरीस कर रहे हैं, आप जो भी कर रहे हैं, तो इन तमाम मशागिल के साथ साथ आप इस जो बेहतरीन एक प्लेटफॉर्म है आलमी मजलिस मुफ्तियान किराम के नाम से, तो इससे भरपूर अंदाज में मुस्तफीद हो सकते हैं। और वो भी उन हजरात से कि जो इस मैदान के माहिर है, जो इस मैदान में अपना लोहा मनवा चुके हैं। तो लिहाजा ऐसे अहबाब से जब आप इस्तिफादा करेंगे तो जाहिर सी बात है, एक तरफ अगर आप अपनी जो दीनी उलूम में महारत को वो काम करने की तरफ जा रहे हैं, उसमें एक्सीलेंस हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ उसके साथ जाहिर सी बात है आप जो अपनी यूनिवर्सिटी के अंदर एमफिल और पीएचडी वगैरह ये तमाम चीज़ें कर रहे हैं, तो वो भी उसके अंदर आप कमाल की तरफ आगे जा रहे होते हैं। तो बहरहाल अब हमारा चूंकि टाइम ऑलरेडी 10 मिनट हो चुका है, तो मजीद मैं आपके और मुफ्ती खालिद साहब के दरमियान खलल नहीं बनना चाहूँगा। बिला ताखीर मुफ्ती खालिद साहिब को मैं दावत दूंगा कि सबसे पहले तो आकर हमें और हमारे तमाम सामीन को, शुरका को अपना तारुफ दे दें। फिर अपने जो ये उन्होंने एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म मुहैया किया है उम्मत मुस्लिमा के लिए, तो इसके बारे में बताएं कि किस तरह से ये चीज़ उन्होंने सोची, कैसे उनके दिमाग में ये ख्याल, दिलो दिमाग में ये एक ख्याल आया। तो इसके हवाले से हमें बता दें। इंशाल्लाह आगे मस्जिद इसके हवाले से फिर आप अहबाब के भी सवालात लेंगे। जी मुफ्ती खालिद महमूद साहिब। मुफ्ती साहब, मेरी आवाज़ आ रही है आपको? मुफ्ती साहब थोड़ा शायद लेफ्ट हुए हैं तो ये आईडी आईडी वो तो वो मौजूद जी है। दूसरी। जी जी मुफ्ती साहब।
جی مفتی صاحب آ رہے ہیں، جوائن کر رہے ہیں، 1 منٹ ٹھہر اچھا جائیں بس۔ جی جی، شکریہ تھینک یو۔ شکریہ محترم، تھینک یو۔ آپ احباب سے بھی گزارش ہے نا کہ ایک تو یہ ہے کہ پوائنٹس اپنے پاس نوٹ کر دیا کرے، جس طرح ہماری ایک روایت ہے نا کہ پھر ہم گروپ میں ہر سیشن کے بعد، ہر لیکچر کے بعد اس کا ایک مذاکرہ کرتے ہیں آپس میں، اور پھر وہ سارا کا سارا لیکچر ہمیں بالکل وہ تازہ ہو جاتا ہے، یاد ہو جاتا ہے۔ تو ایک وہ اپنے پاس نوٹ کرے، دوسرا یہ ہے کہ جو بھی آپ احباب کے سوالات ہو تو سوالات بھی ابھی سے یا درمیان سیشن میں آپ کے ذہن میں آئے تو اسی وقت نوٹ کر دیا کرے، تاکہ پھر جب مفتی صاحب فرمائیں گے کہ بھائی سوالات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں، تو پھر آپ احباب اپنا ہینڈ ریز کا آپشن استعمال کرتے ہوئے اپنے سوالات مفتی صاحب سے انشاءاللہ پھر کر سکیں گے۔ بہت شکریہ جی۔ اچھا، آپ میں سے جو اب آپ عالمی مجلس مفتیان کرام سے پڑھ چکے ہیں، تخصص کر چکے ہیں یا جانتے ہیں، تو وہ بھی چیٹ باکس میں لکھتے جائیں۔ مفتی صاحب بھی تشریف لا چکے ہیں، انشاءاللہ گفتگو کے دوران بھی آپ لکھ سکتے ہیں، اور مزید انشاءاللہ تعارف تو آج ہم جانیں گے۔ تو شکیل صاحب، مفتی صاحب تشریف لا چکے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مرحبا بک شیخ مفتی صاحب خالد ٹھیک ٹھاک محمود ہے؟ صاحب، الحمدللہ۔ الحمد الحمدللہ، ہم آپ کو اپنے اس پلیٹ فارم پر خوش آمدید کہتے ہیں۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ میں سب سے پہلے تو مدرسہ کے جو ذمہ داران ہیں، بالخصوص مفتی محمد کامران شہزاد صاحب، اور اسی طرح مفتی طاہر مسعود صاحب، اور ان کے ساتھ ساتھ مفتی محمد حسن صاحب اور مفتی شکیل محمد صاحب، اللہ تعالیٰ میں ان سب کا مشکور ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب حضرات کو اور آپ کی کاوشوں کو قبول فرمائے، اور ہمیں صحیح معنی میں اور صحیح نیت سے، اخلاص کے ساتھ، جب تک ہماری زندگی ہے، صحیح کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں حضرت مفتی صاحب بہت مشکور ہوں آپ کا، آپ کی ساری ٹیم کا۔ بہت بہت شکریہ، بہت شکریہ جی مفتی صاحب آپ کا بھی۔ جی السلام علیکم۔ کیمرہ میں آن کرنا ہوتا جائے اس میں۔ آپ کا مائک میوٹ ہے مفتی صاحب، تو اپنا مائک انمیوٹ کیجیے گا پھر۔ جی حضرت مفتی صاحب ابھی آواز آ رہی؟ جی جی بالکل، ابھی یہ صحیح آ آواز آ رہی رہی ہے، ہے، ماشاء اللہ بالکل سے، ٹھیک ہے بہت جی۔ شکریہ۔ الحمد عالمی مجلس مفتیان، اس کی بنیاد ہم نے 3 ستمبر 2016 میں ایک واٹس ایپ گروپ بنایا تھا، ہم نے ایک تو وہاں رکھی اس، تو ایک چھوٹے سے واٹس ایپ گروپ سے اس کی بنیاد رکھی گئی ہے، اور بہت کم عرصے میں جو ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے میں انشاءاللہ ساری ڈیٹیل پہ بھی آؤں گا۔ کوشش اس میں میری محض تعارف نہیں ہوگا ادارے کا، بلکہ بہت ساری چیزیں ہم نے انشاءاللہ تعالیٰ ایک دوسرے سے سیکھنی ہوگی۔ انشاءاللہ۔ چونکہ تعارف کی حد تک تو میرا خیال ہے وہ ویب سائٹ سے بھی آپ کو تعارف مل جائے گا، اور بہت سارے احباب سے مل جائے گا۔ میں چاہتا ہوں کہ ہم بجائے تعارف کی طرف زیادہ ٹائم لگانے کے، اس کے ساتھ ساتھ بہت کچھ ہمیں سیکھنے کو بھی ملے، بہت سی چیزیں سیکھیں۔ بنیاد میں سب سے پہلے اس کی، میں جیسے کنکلوژن ہوتی ہے کسی بھی چیز کی، الحمدللہ میں تھوڑی سی وہ رکھتا ہوں تاکہ پتہ چلے ہم کس جو ہمارا ٹاپک کیا ہے، اور کس کس چیزوں کو، کن چیزوں کو سامنے رکھ کے ہم بات کریں گے۔ اس میں احباب، میں یہ آپ سب احباب سے ایک چیز شیئر کروں گا۔ الحمدللہ ہم نے عالمی مجلس مفتیان کرام، یہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے جو ادارہ بنایا، اور اس تھوڑے سے عرصے میں اس وقت ہمارے اس ادارے کے ذیلی جو ادارے ہیں، اس کے زیر اہتمام 5 ادارے ہیں، 13 دارالفتہ ہیں۔ ابھی ہم نے کچھ الحمدللہ یہ انٹرنیشنل لیول پہ ہم کام کر رہے ہیں۔ بہت سے دارالفتہ ہم نے ابھی الحمدللہ ٹائم اور ترتیب بنا دی ہوئی ہے۔ ابھی ہم انشاءاللہ تعالیٰ بہت کم عرصے میں اگلے دارالفتاؤں کا جو ہے وہ افتتاح کریں گے۔ ابھی عید الاضحیٰ کے موقع پہ ہمارا 2-3 اور دارالفتاؤں کا ارادہ ہے، اور ہماری جو بنیاد رکھی گئی ہے ادارے کی، ہر ادارے کے کچھ مقاصد ہوتے ہیں، کچھ ترتیبات ہوتی ہیں۔ ہم نے ایک واٹس ایپ گروپ سے اس ادارے کی بنیاد رکھی تھی الحمدللہ۔ تو اب وہ واٹس ایپ گروپ سے ایک وہ آگے ادارے بنتے گئے، اور ایک پورا جیسے کہتے ہیں کارواں بنتا گیا، اور قافلہ ایک اللہ تعالیٰ نے پورا بنا ایک ٹیم بنا دی۔ اس وقت ہمارے پاس 2016 میں 500 مفتیان کرام تھے، اور مجھے احباب کہتے تھے آپ نے
آپ نے جو ہے اورنگزیب عالمگیر رحمہ اللہ کی یاد تازہ کر دی ہے کہ 500 علماء کو اکٹھا کر لیا ہے. میرے دوست احباب مجھے یہ فرمایا تھے. تو میں کہتا تھا نہیں یار، پوری دنیا کے مفتیان کرام چاہے وہ کسی شہر میں رہتے ہیں یا کسی بھی جگہ رہتے ہیں، کسی بھی ڈپارٹمنٹ میں رہتے ہیں، چاہے کسی مدرسے سے تعلق ہو، چاہے کسی مسجد سے ہو تعلق، اور اسی طریقے سے چاہے کسی مسجد سے تعلق ہو، تو میں چاہتا ہوں پوری دنیا کے مفتیان کرام ایک نیٹ ورک ہو جس میں ساری دنیا کے، اور اس کے ساتھ پھر ہم کالجز، یونیورسٹیز، اور پھر ہم نے پورا ایک ترتیب اس کے حساب سے ہم بنائیں. اللہ تعالیٰ نے مجھے وہ دکھایا اور ہم نے دیکھا الحمدللہ. تو میں نے تفصیلی وہ شعر بھی وقتاً فوقتاً ہوتا رہتا ہے. یہ ساری چیزیں سمجھنے سے پہلے یا ان کے تعارف سے پہلے بہت سے لوگ یہ ایک سوال کرتے ہیں کہ مفتی صاحب آپ نے اتنی کم عمری میں اتنے ادارے کیسے بنا لیے، اور اتنا بڑا ایک نیٹ ورک اس وقت ماشاءاللہ الحمدللہ 14 ممالک کے اندر ہمارا یہ ایک سسٹم ہے. ابھی ہم نے جو دستار بندی کروائی تھی ابھی لاسٹ سال میں 11 ممالک کے بچے الحمدللہ ہمارے پاس دستار فضیلت میں جنہوں نے تخصص فی الافتاء کیا تھا، تو 11 ممالک کے طلباء کرام ہمارے پاس ہمارے مین کیمپس کے مین کیمپس جامعہ دارالعلوم کالا شکاکو میں وہ تشریف لائے تھے. تو یہ سوال مجھ سے اکثر پوچھا جاتا ہے کہ اتنے کم عرصے میں اتنے ادارے کیسے بن گئے. نے بھی پوچھا، مفتی مسعود صاحب نے بھی یہ سوال مجھ سے پوچھا، اکثر احباب پوچھتے رہتے ہیں، اور آپ صاحب نے بھی پوچھنا ہے. میں اس کا جواب پہلے اس لیے دے رہا ہوں تاکہ آپ کے علم میں یہ چیز آ جائے. دیکھیں یہ سارا کام دین کا جو کام ہوتا ہے خالص، یہ ہوشیاری چلاکی سے نہیں ہوتا. دین کا کام جو ہے سند کی بیس پہ نہیں ہوتا. دین کا کام جو ہے تعلقات کی بیس پہ نہیں ہوتا. دین کا کام اور اداروں کا کام جو ہے وہ انسان کی ذہانت ہے، انسان کا ذہنی وہ جو لیول ہے اس پہ تعلیم کی بیس پہ نہیں. جو دین کا کام ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ہوتا ہے. میں نے ایسے کیا ویسے ہو گیا، میں نے راتوں کو جاگا یا دن کو روزہ رکھا، ایسی بات نہیں ہے بھائی. یہ سارے اسباب ہیں. اس لیے اگر آپ سارے احباب یہ چاہتے ہیں کہ ہم ساری چیزوں کو پیچھے کر کے صرف کوشش کریں اور اللہ تعالیٰ سے ہم مانگیں اس چیز کو کہ اللہ پاک ہمیں ایسی قبولیت عطا فرما کہ تو انشاءاللہ پڑے میں آپ کام بھی کریں کام کیا گیا. جس کام میں جتنا خلوص اور اخلاص ہوگا اس کام میں اتنا وہ لانگ ٹرم چلے گا، اتنا وہ صدیوں چلتا ہے کام. اور جس کام میں اتنا خلوص اور اس میں اپنے مقاصد ہوتے ہیں، مثال کے طور پر میں 2-3 مثالیں دوں گا. اگر کوئی بندہ ادارہ بناتا ہے اس نیت سے کہ مجھے کسی کی محتاج کی نہ ہو، میں دوسروں کی محتاجی سے بچاؤں، تو یہ اپنی صورت کی ادارہ بنا رہا ہے نا، یہ ناس کو پال رہا ہے نا. یہ تو اپنے دین کے لیے تو تھوڑی بنا رہا ہے یہ ادارہ. اگر یہ بندہ، اگر کوئی صاحب کالج یونیورسٹی بنا رہے ہیں کہ دوسروں یا مدرسہ بنا رہے ہیں، مسجد بنا رہے ہیں، اس نیت سے بنا رہے ہیں کہ بھائی میں ان کے کسی کے قید سے نکل جاؤں، میں کسی کی پابندی سے نکل جاؤں، تو بھائی آپ تو پھر پابندی کے لیے بنا رہے ہیں، پابندی سے نکلنے کے لیے بنا رہے ہیں، اپنے نفس کو پالنے کے لیے بنا رہے ہیں. آپ تھوڑی اللہ تعالیٰ یہ بنا رہے ہیں، یہ تو نیت خراب ہے، تو یہ تو ٹھیک نہیں ہے نیت. اور اسی طریقے سے اگر ہم ایسا ادارہ بنا رہے ہیں کہ جی ہمارے ادارے کے اتنے بچے ہوں اور ایسا نہیں بھائی. دیکھیں ایک طالب علم پڑھا لیں، ایک طالب علم پڑھا لیں، لیکن اس کی نیت، اس کا عقیدہ، اس کی بنیاد ایسی رکھیں کہ وہ صدیوں تک اس کا فیض چلے اور تا قیامت چلے، صدیوں کی حد تک نہیں. یہ چیزیں اس کی بنیاد رکھی. اس کے بعد الحمدللہ ہم نے سب سے پہلے جو تخصص فی الافتاء شروع کروایا. اب یہ الحمدللہ 13-14 ممالک کے طلباء ہمارے ساتھ منسلک ہیں. اس سال ہمارے پاس ماشاءاللہ 60 کے قریب طلباء ہیں، اور جو پاکستان اور دوسرے 4 ممالک کے اس سال بچے ہیں. اور اس وقت جو ہے اس سال کے بیچ کی میں بات کر رہا ہوں کہ الحمدللہ پاکستان کے 33 بڑے مدارس جن میں دورہ حدیث ہوتا ہے، وہ ان طلباء کا ایڈمیشن ہوا ہے ہمارے پاس. تقریباً 1100-1150 کے قریب طلباء اپلائی کیے ہیں انہوں نے، لیکن ہم نے ایک محدود لمٹ رکھی ہوتی ہے تخصص فی الافتاء میں. یہ ہمارا 8واں بیچ ہے، اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے تو ہم نے اس سال جو طلباء کو ایڈمیشن دیا ہے وہ 33 مدارس کے طلباء ہیں، اور جن دورہ حدیث کر کے آئے، اور تقریباً 39 شہروں کے طلباء ہیں، ملکوں کے ہیں
پاکستان کے 4 ملکوں میں ہیں، اور ہمارے پاس طالبات کا بھی تخصص ہے الحمدللہ. جیسے قرون اولیٰ میں تھا، آپ نے دیکھا ہوگا، وہ بھی 2 سالہ اور ہم نے 3 سالہ تخصص رکھا ہوا ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے. یہ ایک ہمارے تخصص کی ایک ترتیب ہے. اور اس کے بعد جو ہے ہم نے اپنے ادارے ہمارے کون کون، اب ہم نے تھوڑا سا اداروں کی طرف. عالمی مجلس مفتیان کرام ایک ایسا پلیٹ فارم ہے، اس کا جو مین کیمپس ہے الحمدللہ ہمارا الصراط تعلیمی مرکز کے نام سے علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی ہے لاہور میں، وہاں پہ ہمارا مین ہیڈ آفس ہے، مین کیمپس ہے. اور اس کے ساتھ ہم نے جامعہ دارالعلوم کالا شکاکو ہے. ہر ادارے کا ایک مقصد ہوتا ہے. پاکستان میں ایسا کوئی ہمارا ہمارے کچھ مقاصد ہیں. ہم وہ چاہتے ہیں کہ وہ کام ہم کریں پاکستان میں رہ کے جو پوری دنیا میں نہیں ہو رہے، وہ کام ہم کریں. میں بھی آپ سے شیئر کرتا ہوں کہ کیا کیا ہم کام کریں اور کیا کیا کرنا چاہتے ہیں. ایک کام ہم یہ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے، میں رسمی مدارس کی تعلیم سے ہٹ کے ہم کام کرنا چاہتے ہیں الحمدللہ. وہ کیا مطلب، یہ نہیں ہے کہ میں کسی مدرسے کو یا مدرسے کے نظام کو ڈیگریڈ نہیں کر رہا، نہ میں کرنا چاہ رہا ہوں، میرے الفاظ کا کوئی غلط مطلب نہ لے لے بھائی. ہم یہ چاہ رہے ہیں جو ادارے کام کر رہے ہیں یہ تو کر ہی رہے ہیں، تو ہمیں کیوں نہ کوئی ایسا کام کرے جو غیر ہے. جتنے ادارے پاکستان میں کام کر رہے ہیں، جتنے ڈپارٹمنٹ کام کر رہے ہیں، کسی بھی سے تعلق ہو، کسی بھی شعبے سے تعلق ہو، ان سب سے ہمارا ادارے سے وہ سب استفادہ کریں. یہ ہمارا مقصد. جو ہم الصراط تعلیمی مرکز ہے وہاں پہ ہم الحمدللہ درس قرآن ہوتا ہے، تصنیف و تالیف کا کام ہو رہا ہے. پاکستان میں کیا دنیا کی تاریخ میں ہم دعویٰ تو کرتے ہیں کہ ہمارا ہر فتویٰ قرآن پاک سے دلیل ہو، احادیث سے دلیل ہو، فقہ سے دلیل ہو. یہ ہم کہتے ہیں کہ ہماری قرآن و سنت فقہ سے، یہ اس سے ہے. جبکہ بھائی کہاں پہ ہے کوئی، ہمیں کچھ اس کے لیے کوئی فتویٰ ہے آپ کے پاس؟ تو یہ ایک بہت بڑا ایک سوال تھا امت کے لیے کہ بھئی کوئی ایسا فتویٰ ہے بھی صحیح جس میں آپ نے ہر دلیل قرآن پاک سے دی ہو، ہر دلیل احادیث سے دی ہو، ہر دلیل فقہ. تو الحمدللہ پہلی چیز ہماری آئے گی 2025 میں، یہ پاکستان نہیں دنیا بھر کی ہر لائبریری کی زینت بنے گی انشاءاللہ تعالی. جس ترتیب پہ ہم نے یہ کام کیا ہے وہ یہ کہ ہم نے ایک ایسا 100 جلدوں کا ہمارا پورا ٹارگٹ کتاب الطہارت سے شروع کیا ہے الحمدللہ. اس میں ہم نے یہ کیا ہے کہ فتاوی ترتیب دے رہے ہیں. ہر دلیل جتنے جدید علوم ہے یا قدیم علوم ہے یا کوئی بھی ہے جس سے شریعت کا تعلق ہے، جس مسئلے کا حلال حرام سے، ہر دلیل قرآن پاک سے دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے. ہر دلیل مفتیان کرام کی ہماری پوری ٹیم اس پہ کام کر رہی ہے. ہر دلیل حدیث سے دے رہے ہیں، پھر ہر فتوے کے اوپر پھر فقہ کی طرف آ رہے ہیں. یہ ایک یونیک چیز ہے اور دنیا بھر کے لیے میں یہ سمجھتا ہوں. اس کے ساتھ ساتھ جو تصنیف و تالیف کا ہم کر. اب آ جائیں جامعہ دارالعلوم کالا شکاکو طرف. جامعہ دارالعلوم کالا شکاکو میں الحمدللہ ہماری ترتیبات ہیں، جو کام ہو رہا ہے وہ جامعہ دارالعلوم کالا شکاکو میں ہم نے الحمدللہ پاکستان میں اس وقت آپ کو پتہ ہے یورپی ممالک میں انٹرنیشنل لیول یہ ہے انگلش لینگویج ایک لینگویج ہے، ایز اے لینگویج لوگ بولتے ہیں اور یہ کوئی بری چیز بھی نہیں ہے، ایک زبان ہے. تو انگلش درس نظامی ہم شروع کروا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے الحمدللہ. اچھا، جیسے احباب کے علم میں ہے نا، بعض جگہوں پر نیٹ کے مسائل ہے، تو اسی وجہ سے شاید مفتی صاحب کی آواز بعض احباب کو وہ کٹ کٹ کے آ رہی ہے، آواز بریک ہو رہی ہے. جی مفتی صاحب، آواز کبھی کبھی بریک ہو جاتی ہے، تو اس وجہ سے جن کے یہاں نیٹ کے مسائل ہو نا، تو وہاں پہ ہماری طرف ابھی ٹھیک ہے اچھا الحمدللہ. میں سفر پہ اس سفر تو میں بتلا رہا تھا کہ ہم ایسا ادارہ جو ہمیں معلوم کرنا ہے، ہوئی میری میں وہاں پہ بھی ہمارے 2 متخصصین پڑھا رہے ہیں الحمدللہ. اور ہم نے جو ترتیب دی ہے جامعہ دارالعلوم کالا میں ہم درس نظامی انگلش میں کروا رہے ہیں، ابھی اس سال شروع کروائیں گے تاکہ پوری دنیا میں دین کو جو بیان کرنے والے ہیں انہیں کی لینگویج میں دین کی ایک ترتیب ہو. یہ ایک ہمارا جامعہ دارالعلوم کالا میں مین چیز ہے. اور ساتھ حفظ اور باقی شعبات ہیں وہ بھی تھوڑا سا ہٹ کے ہیں،
تو تاکہ میری بات نہ ہو. یونیک چیز یہ ہے جامعہ دارالعلوم میں کہ پاکستان میں کوئی ایسا ادارہ نہیں ہے جو فل فلیج انگلش میں درس نظامی کروا رہا ہو. وہ الحمدللہ ہم یہاں پہ جامعہ دارالعلوم کالا شگاکو میں شروع کروا رہے ہیں. اچھا، اس میں بہت سے لوگ کہتے ہیں ان کے مقاصد کیا ہے انگلش میں بتلا دیتا ہوں اس میں، تاکہ کسی کے ذہن میں، لیکن ہم پازیٹیو سائڈ پہ بہت کم آتے ہیں، بہت کم اپریشیٹ کرتے ہیں جبکہ ہونا چاہیے، اور نیگیٹو پوائنٹ بہت زیادہ بنا کے بیٹھے ہوتے ہیں. اور اس میں یہ ہے کہ جتنے یورپی ممالک ہیں، ہمارے مفتیان کرام، ہمارے علماء کرام ان کو اسلام کی تبلیغ کریں، اسلام کو پریزنٹ کریں انہی کے لینگویج میں. یہ ہمارا ایک خاص مقصد ہے اس کے لیے درس نظامی انگلش میں کروانے کے لیے. جو پہلے نہیں ہو رہا تھا ہم نے شروع الحمدللہ اس سال ہم شروع کروا رہے ہیں. میٹرک بچے ہم لیں گے، اس کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے AMM کے میڈیا، اس کے اوپر ہماری اس کی تفصیلات پڑی ہوں گی. پھر ہمارا الحمدللہ اسکولنگ سسٹم ہے. ہمارے 3-4 کیمپسز ہیں، شکر اللہ تعالیٰ کا. صراط مستقیم انگلش میڈیم اسکول کے نام سے ہم نے اسکول بنائے ہوئے ہیں اور ذاتی بنائے ہیں، رینٹ نہیں. یہ میں اس لیے بتلا رہا ہوں، اس پہ بندہ کھل کے کام کر سکتا ہے، اور اگر اختیارات ہوں اس کے ساتھ، اور کام ڈبل کر سکتا ہے جب شفٹنگ ہو جائے، بار بار چینجنگ ہو جائے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہر بندہ اپنا ذاتی بنانے کے چکر میں ٹائم ضائع کر دے، یہ بھی مطلب یہ نہیں ہے. جتنے اللہ تعالیٰ نے اسباب وسائل دیے ہیں، اگر آپ کے پاس موبائل ہے، اس سے آپ ہزاروں کام کر سکتے ہیں. اگر آپ کے پاس لیپ ٹاپ ہے، اس سے ہزاروں کام کر سکتے ہیں. آپ کے پاس آئیڈیاز بھی چاہیے. میرا ایک لیکچر پڑا ہوا ہے، میں کوشش کروں گا لنک بھی دوستوں کے ساتھ شیئر کروں. اگر کوئی صاحب، کیونکہ ہمارے علماء کو تو اگر زیادہ مسئلہ آ رہا ہو. ادارے بنتے کیسے ہیں اور ادارے چلائے کیسے جاتے ہیں. اور آپ اگر چاہتے ہیں کہ ہم تھوڑے وقت میں، تھوڑے اسباب اور وسائل میں زیادہ ہم کر سکتے ہیں، نیشنل لیول پہ ہم کام کر سکتے ہیں، تو اس کا طریقہ کیا ہے؟ تو اس کے لیے وہ آپ ایک لیکچر اس کے شارٹس سن لیجیے. بڑے حضرات ہیں، آپ کے پاس ٹائم بھی کم ہوتا ہے. ہم کوشش یہ کریں کہ وہ ایک دفعہ سن لیجیے گا، آپ کو بڑا انشاءاللہ میں یہ سمجھتا ہوں بڑا فائدہ ہوگا. اور اس کی بیس پہ مفتی طارق مسعود صاحب جو ہیں، یہ ہمارے ادارے کے پہلے متخصص ہیں. ہمارے پہلے بیچ کے آج سے 8 سال پہلے جو آپ کے مدرسہ .pk میں ہے، مفتی طارق مسعود صاحب، یہ ہمارے تخصص فی الافتاء کے پہلے شاگرد ہیں. رول نمبر 1 ہے ان کا، طارق مسعود صاحب کا، اور بڑے قابل شاگرد ہیں یہ ماشاءاللہ. مجھے بڑی سبحان خوشی اللہ. ہوتی ہے جب مجھے پتہ چلا کہ تخصص فی الافتاء کے بعد انہوں نے مدرسہ .pk مشاورت بھی رہی، تو بڑی خوشی کی بات. ابھی میں آپ کو ایک چھوٹی سی چیز درمیان میں یہ بھی بتلا دوں، ہمارے مختلف ممالک میں طلبہ پڑھا رہے ہیں الحمدللہ. ابھی ہماری ایک 10 رکنی ٹیم جو ہے، ابھی ارادہ ہے، ابھی پکی بات یہ نہیں، ابھی ارادہ کیا ہے. ہمارے 2 جگہ امریکہ کے اندر بھی 2 ادارے ہیں، وہاں پہ طلبہ ہمارے متخصصین اپنے ادارے چلا رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں. مجھے انہوں نے دعوت دی یورپی سفر کی، تو میں نے کہا میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ ایک سفر میں ہی سارے ادارے بھی دیکھ لوں اور اپنا کام کی نوعیت بھی وہ بھی دیکھ لوں. ہمارا ایک بنیاد بھی ہوگی، تھوڑا سا تعارف بھی ہو گیا، اسکولنگ بھی آ گئی اس کے اندر. تعارف کے اندر ایک ہم نے جیسے ورچوئل یونیورسٹی ہے، اس کے لیے ہم نے الحمدللہ ایک اسلامک ورچوئل یونیورسٹی کی ونڈو لی ہے ایک الحمدللہ. اس میں ہم نے ویب سائٹ بھی بنا لی ہے، اور اس کے اندر ایک ہے ورچوئل یونیورسٹی، جو سارا سسٹم آن لائن ہے. ہم نے الحمدللہ اسلامک ورچوئل یونیورسٹی میں کیا کروانا ہے؟ تمام کے تمام کورسز جو ورچوئل یونیورسٹی کروا رہی ہے یا جو دیگر یونیورسٹیز کروا رہی ہیں، تو ہم نے الحمدللہ اسلامک ٹچ دے کے ساتھ ان کو بھی وہ کورسز بھی کروائیں گے، اور ساتھ یہ والے کورسز بھی ہم اسلام کے دراسات کے رکھیں، یا شارٹ کورسز رکھیں، سیمینار رکھیں، یا جیسے مقام حل کے اعتبار سے عید آ گئی ہے، قربانی آ گئی ہے، یا حج آ گیا ہے، یا رمضان آ گیا ہے، یا کوئی بھی ہو سیریز کے اعتبار سے ہم اس میں الحمدللہ کام کر رہے ہیں. تو ہماری پوری ٹیم اس پہ کام کر رہی ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے. یہ اسلامک ورچوئل یونیورسٹی ہمارا چوتھا ادارہ ہے. 5واں ادارہ الحمدللہ ہمارا جو ہے عالمی دارالفتاء والقضاء ہے. وہ دارالفتاؤں کا سسٹم ہے ہمارا. اس میں یہ ہے کہ ہر شہر میں ایک دارالفتاء ہو، جیسے قرون اولیٰ میں ہوتے تھے بڑے بڑے دارالفتاء. جب آپ نے دیکھا ہوگا جامعۃ الرشید پہلے دارالفتاء تھا، ایک مفتی رشید احمد صاحب نے بنایا تھا، اور مفتی جامعہ اشرفیہ میں مفتی سمرت سلی صاحب نے بھی پہلے نیلا گنبد میں دارالفتاء بنایا تھا. جو جتنے پاکستان میں بڑے بڑے ادارے بنے ہوئے ہیں، ابھی ان کا بیک گراؤنڈ چیک کریں، یہ دارالفتاء ہوتے تھے. اس کے بعد
پورے پورے بنتے ہیں۔ ہم نے اس وقت تک جو ہمیں الحمد 13 دارالفتہ بنائے ہیں، ایک دارالفتہ ہمارا مدینہ منورہ میں بھی ہے، اللہ تعالیٰ کے فضل سے مسجد نبوی میں 14 سال یا 15 سال ہو گئے ہیں، وہاں پڑھا رہے ہیں ابو کنان محمود مشتاق، وہ ہمارے ادارے کے متخصص ہیں، وہیں مسجد نبوی میں پڑھاتے ہیں۔ تو میرا جانا بھی ہوا تھا 2 سال پہلے الحمدللہ، میں دستار بندی کے لیے وہاں حاضر ہوا تھا ابو کنان محمود مشتاق صاحب کی۔ تو ادھر سے جامعہ دارالعلوم کراچی سے مفتی عبد المنان صاحب اور ادھر سے میں لاہور سے میں حاضر ہوا تھا ان کی دستار بندی کے لیے۔ وہاں ہم نے پورا سیٹ اپ بنایا ہوا ہے شرعی مسائل رہنمائی کا دارالفتہ۔ ایک عمان میں ہے ہمارا جو ہے دارالفتہ الحمدللہ، یہ ابھی میرا سفر ہے اگلے مہینے وہاں پہ، اللہ تعالیٰ خیر رکھے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور باقی ہمارے دارالفتہ پاکستان میں ہے، 3 صوبہ سندھ میں ہے، اور کرنگی میں ہمارا ہیڈ آفس ہے صوبہ سندھ کا الحمدللہ، بلال کالونی ہے جامعہ دارالعلوم کراچی سے تقریباً 1.5-2 کلومیٹر کے فاصلے پہ۔ یہ تعارف میں مقصد اس میں بھی یہ ہے میرے عزیز دوستو کہ کوئی کام کریں صرف اپنی نیت ٹھیک کر لیں اور کسی کے ساتھ کسی کو استعمال نہ کریں۔ اگر آپ کسی کے جذبات کو استعمال کریں گے یا کسی کے صلاحیت کو استعمال کریں گے، وہ گلے پڑ جائے گی، وہ سارا ادارے کی جان نکل جائے گی۔ ہمارے ادارے میں 100 سے زائد معلمات اور معلمین ہیں، مکمل درس نظامی بھی الحمدللہ ہمارے ادارے میں۔ آج تک ایک پورا سب سے ادارے کی بنیاد رکھی ہے، کسی میں نے استاد کچھ بھی نہیں کرائی، نہ میں کروانے۔ اگر کسی کو ایک نہیں آ رہا دوسرا کام دے دیتے ہیں، دوسرا کام نہیں آ رہا تو تیسرا کام دے دیتے ہیں، تیسرا نہیں آ رہا تو اسے سکھا دیتے ہیں۔ اپنے ٹیم ورک بنانا سیکھیں۔ اگر آپ اتنا کام کرنا چاہتے ہیں، تھوڑے وقت کرنا چاہتے ہیں، تو اپنے ٹیم کے ساتھ اچھا سلیکٹ کریں۔ اپنے آپ کو کبھی مدیر نہ سمجھیں، اپنے آپ کو کبھی یہ نہ سمجھیں کہ میں ہوں تو یہ سب کچھ ہے، غلط بات ہے۔ جب آپ نہیں تھے تو ابھی تو سب کچھ تھا کہ نہیں تھا؟ ایسی باتیں نہیں سوچتے، یہ بہت گھٹیا سوچ ہوتی ہے کہ میں نے یہ کیا وہ کیا، کچھ بھی نہیں کیا بھائی، آپ نے کیا کیا؟ اب تو ہم سانس نہیں اپنا لے سکتے اپنی مرضی سے۔ تو یہ سوچیں، یہ اپنے گمنڈ، یہ باتیں، یہ اونچے الفاظ نہیں، ایسے نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ایک بات صرف ذہن میں ہونی چاہیے ہمارے میرے عزیز دوستو، یہ ہونی چاہیے جب ہماری اساتذہ کرام کی میٹنگ ہوتی ہے تو میں ایک بات کرتا ہوں اساتذہ کرام سے، میں بھائی آپ سب نے اپنا اپنا حساب دینا ہے اور میں نے آپ سب کا حساب دینا ہے اللہ تعالیٰ کو۔ تو اس میں آپ سب کو اپنے حسابی سی حساب سے سامنے رکھ کے سب کے ساتھ جو ہے وہ معاملات کرتا ہوں کہ آپ سب نے تو اپنا اپنا حساب دے کے فارغ ہو جانا ہے، اور جو میں نے آپ سب کا حساب دینا ہے میرے ذمہ تو ڈبل ٹریپل ذمہ داریاں ہوں۔ تو یہ چیزیں ہوتی ہیں جو دارالفتاؤں کا نظام ہے، اس میں ہمارا ایک چھوٹا سا میں اس میں بات ذکر کر دوں، وہ یہ ہے کہ مفتی صاحب اپنے دارالفتاء میں فتویٰ لکھتے ہیں، جو ہماری وہ فتویٰ ہمیں میل کرتے ہیں، ہم ہیڈ آفس میں دیکھتا ہوں الحمدللہ خود مفتی محمد عالمگیر صاحب جامعہ اسلامیہ امدادیہ۔ آپ سوچ رہے ہوں گے یہ 2-3 ادارے نام دیے ہیں، عالمی مجلس مفتیان کرام میں تخصص فی الافتاء میں 10 مدارس کے اساتذہ کرام پڑھا رہے ہیں اور 30 سے 40 سال تجربہ کار اساتذہ پڑھا رہے ہیں۔ جامعہ دارالعلوم کالا شک جامعہ دارالعلوم کراچی کے نائب صدر مفتی عبد المنان صاحب اس سسٹم میں پڑھا رہے ہیں الحمدللہ، سراجی پڑھا رہے ہیں۔ جامعہ اسلامیہ امدادیہ ایک بڑی درسگاہ ہے، وہاں سے 3 اساتذہ کرام مفتی محمد زاہد صاحب، مفتی اجاز صاحب، مفتی عالمگیر صاحب وہاں سے الحمدللہ 8 سال سے ہی پڑھا رہے ہیں، شروع سے پڑھا رہے ہیں۔ جامعہ اشرفیہ لاہور کسی کے تعارف میں محتاج نہیں ہے، ماشاءاللہ 3 نسلیں اس لیے وہ دیکھیں وہاں کے جو سر مفتی ہیں مفتی شاہد عبید صاحب وہ بھی پڑھا رہے ہیں ہمارے اس ادارے میں عالمی مجلس مفتیان کرام۔ آج کے اکیڈمی سے بھی مفتی محمد کامران صدیق صاحب، جامعہ دارالفتاء ہے صادق آباد میں مفتی عمار اسد شاہ صاحب، خدام اہل سنت ہے وہاں پہ 2 اساتذہ ہیں مفتی محمد ابوبکر صاحب اور مفتی جو ہے تنزیل صاحب، اور جامعہ نصرت العلوم ہے وہاں سے شیخ الحدیث علامہ راحت الراشدی صاحب ہفتہ وار لائیو لیکچر ہے ہمارے جامعہ دارالعلوم کالا شک کو تشریف لاتے ہیں۔ پورے سال کے لیے الحمدللہ ہم نے استاد جی سے وقت لیا ہوا ہے، علامہ مفکر اسلام علامہ راحت الراشدی صاحب وہ پورا سال ہمارے ادارے میں تشریف لاتے ہیں اور تخصص کے طلبہ اور طالبات کو اور علاقے کے علماء کو وہ بھی پڑھا۔ جامعہ نصرت العلوم اسی طریقے سے جامعہ دارالعلوم ہے، تو یہ 10 مدارس کے اساتذہ کرام اس سسٹم میں پڑھا رہے ہیں اور شروع سے پڑھا رہے ہیں الحمدللہ۔ تو یہ چھوٹا سا تعارف تھا، اور اس میں ہمارے کچھ مقاصد ہیں۔ ہمارا ایک مقصد یہ ہے کہ پوری دنیا میں ہر شہر میں ایک دارالفتاء ہو جس میں مکتب کسی بھی مکتب فکر سے تعلق رکھنے والے جو ہیں احباب اس دارالفتاء میں آئیں، حلال حرام کی پہچان سیکھیں، جائز ناجائز سیکھیں،
اور صحیح اور غلط کی پہچان سیکھیں، وہ کسی ایک لیبل کا نہ ہو۔ مجھے مفتی کامران صاحب سے میری پہلی ملاقات تھی، لیکن ایسے لگ رہا تھا جیسے برسوں پرانے دوست ہیں۔ ان کی باتیں، ان کے مقاصد، ان کی چیزیں اور ان کی فکر، اور میری عادت ہے میں نے کبھی کسی کی تعریف شریف نہیں کی، میں مدنی مزاج رکھتا ہوں اس معاملے میں، کہ یہ نہیں بھائی فضول میں کسی کی تعریف کرنی شروع کر دو، کیوں کریں بھائی کسی کی، جب اہل ہی نہیں ہے تو کیوں اس کی تعریفیں کر کے پل باندھنے کی کیا ضرورت ہے؟ او بھائی تعریف اپریشیٹ کریں۔ میں نے 4 سال یونیورسٹی میں لگائے ہیں، یو ایم ٹی یونیورسٹی میں میں نے ایم ایس کیا الحمدللہ، اسلامک بینکنگ اینڈ فائنانس کا، اب میں پی ایچ ڈی شروع کر رہا ہوں۔ میں نے دنیا میں دنیاوی ادارے بھی دیکھے ہیں، دینی ادارے بھی دیکھے ہیں، لیکن ایک چیز سیکھی ہے، جو کر رہا ہے اس کو اپریشیٹ کریں، اس کی حوصلہ افزائی کریں تاکہ وہ مزید آگے بڑھے، اور جو نہیں کر رہا اس کو سکھائیں بھائی کیسے کرنا ہے۔ یہ میں نے 2 چیزیں اپنی زندگی میں سیکھی۔ میرے علم کے مطابق تو پاکستان میں کوئی شہر ایسا نہیں ہے جس کے یا کوئی مدرسہ پاکستان میں ایسا نہیں ہے جس کے مدرسے میں ہمارے عالمی مجلس مفتیان کرام کے ساتھ کسی نہ کسی طریقے سے اساتذہ کرام یا طلبہ کرام وہ منسلک نہ ہو۔ ابھی میرا جانا ہوا تھا مدینہ یونیورسٹی میں الحمدللہ، وہاں جب ہم انٹر ہوئے تو ابھی انہوں نے تعارف پوچھا تو میں نے بتلایا یار میری ایک ذمہ داری ہے پاکستان میں عالمی مجلس مفتیان کرام کے نام سے۔ تو انہوں نے اتنا اپریشیٹ کیا، گلے لگایا، آپ میری وال پہ دیکھیے گا، میں نے پک بھی شیئر کی، وہاں مجھے تھوڑا سپیچ کا موقع ملا، تو انہوں نے مجھے مدینہ یونیورسٹی کا جب وزٹ کروایا، میں نے پوچھا بھائی اتنا محبت کیوں دے رہے ہیں، یہ میں نے تو پہلی ملاقات ہے، تو کہنے لگے میں آپ کے ادارے سے 3 سے 4 سال سے منسلک ہوں الحمدللہ، اور مدینہ یونیورسٹی میں بیٹھ کے اس سے استفادہ کر رہا ہوں، اور میری خواہش تھی کبھی یہاں پہ میں ان سے ملاقات کروں گا، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہاں بھیج دیا تو ملاقات۔ بھائی انسان اپنی عزت خود نہیں بنا سکتا، میری باتیں یاد رکھنا، سیدھی سی بات ہے، اپنا کام خود نہیں کر سکتا، یہ اللہ پاک جب تک نہ چاہے۔ انسان اپنے راستے خود نہیں بنا سکتا جب تک اللہ پاک راستے نہ بنائے۔ جب تک ہماری نظر اللہ تعالیٰ پہ 100% نہیں ہوگی، ہماری نظر اسباب اور وسائل پہ رہے گی، ہماری نظر معاونین پہ رہے گی، ہماری نظر مینجمنٹ پہ رہے گی، کچھ بھی نہیں ہو سکتا، میری بات یاد رکھنا، نہ وہ ہے، اسی پہ لگے رہیں گے۔ نظر اپنی جب تک ہماری ساری نظریں چھوڑ کے ہم اللہ تعالیٰ کی طرف ہماری نظر نہیں جائے گی، ساری نظروں کا شرک سے ہماری نظر پاک نہیں ہوگی، اس وقت تک ہم عالمی شخصیت نہیں بن سکتے، عالمی لیول۔ اور یہ بات بھی یاد رکھنا، عالمی شخصیت بننے کے لیے کام کرنا، یہ جو باتیں آپ کو بتلا رہا ہوں، اس کے لیے میں آپ کو چھوٹی سی کتاب ایک ریکمینڈ کر دیتا ہوں، وہاں دیکھ لیجیے ساری کتاب۔ اس میں یہ شیخ الحدیث اللہ تعالیٰ نے اساتذہ کی تربیت سے دعاؤں سے ایک مزاج ہے، میں مصنف کوئی کتاب پڑھتا ہوں تو میں مصنف کو دیکھتا ہوں، تو یہ شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمہ اللہ کی کتاب ہے علاج الکبر، چھوٹا سا رسالہ ہے، یہ میں نے دورہ حدیث والے سال پڑھا تھا۔ او بھائی اس رسالے سے مجھے اتنا فائدہ ہوا، میرے پاس آج بھی الفاظ نہیں کہ میں نے وہاں سے کیا سیکھا ہے۔ میں نے اس وقت 27 روپے کا لیا تھا 2013 کے اندر، علاج الکبر۔ آپ سب علماء اکرام، عالمات، طلباء، طالبات یہ رسالہ ضرور پڑھیں، اس سے آپ کو پتہ چلے گا انسان کیا ہے، انسان کے اندر کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے تعلق کیسے بنتا ہے۔ یہ کوئی عام مصنف نہیں ہے، شیخ الحدیث ہیں ماشاءاللہ، بڑے صغیر میں جن کو سب سے پہلے شیخ الحدیث کا لقب ملا۔ خیر یہ ساری عمومی باتیں ہیں، اور یہ میں تعارف میں کھل کے اس لیے سارا یا چیزیں اس لیے رکھی تاکہ آپ کے ذہن کھلے، آپ کو کام کرنے کے راستے پتہ چلے کہ کام کیسے کیا جاتا ہے اور کیا اس کے کام کرنے کے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ الحمدللہ ثم الحمدللہ ہماری یہ کوشش ہے کہ ہر شہر میں ہو جو ہمارے مقاصد، اہداف اور مقاصد میں ہے، اور ہم بنا رہے ہیں۔ جی احباب، مفتی صاحب کے پاس میرے خیال سے نیٹ کا مسئلہ ہے، تو چیٹ باکس میں حاضری کا لنک بھیج دیا گیا ہے۔ آپ تمام شرکاء و شریکات سے گزارش ہے کہ اپنی اپنی حاضری کا لنک وہاں سے اپنی حاضری لنک کے ذریعے سے لگا لے، اور ایک کام یہ کرے کہ اپنا نام بالکل وہ صحیح لکھ کے جو آپ کا شناختی کارڈ والا نام ہے، کیونکہ اسی نام کے اوپر آپ کو سرٹیفکیٹس جاری ہوں گے، تو ایسا نہ ہو کہ پھر آپ کہے کہ نام تبدیل کرے اور یہ غلط لکھا ہوا ہے۔ جو بھی آپ اپنے نام والے خانے میں لکھیں گے وہی نام آپ کا ریکارڈ میں آئے گا پھر، ٹھیک ہے؟
تو برائے مہربانی اپنی حاضری لگا لے چیٹ باکس سے۔ اچھا شکیل صاحب، میں اچھا ابھی مفتی جی صاحب کی گفتگو کے دوران بہت سارے پوائنٹس لکھے، آج تو بڑی تفصیل جی سے جو شعبہ جات تھے ان کو سمجھنے کا موقع مل رہا ہے مفتی صاحب سے۔ انشاءاللہ آخر اچھا میں ایک میں ان سے شعبہ بھی میں نے سوال بھی کروں گا۔ جی جی ایک مفتی صاحب شعبہ ہم آگے۔ نے رکھا ہوا ہے، دار التحقیق و تخریج الحدیث۔ سوشل میڈیا پہ جو چلتے ہیں باتیں چلتی ہیں، پتہ نہیں یہ حدیث ہے یا کسی کا قول ہے یا یہ کیا ہے، کسی صحابی کا قول ہے، اس کے لیے ہم نے الحمدللہ آج سے 2016 9 10 سال پہلے ہم نے یہ شعبہ رکھا تھا، دار التحقیق و تخریج الحدیث۔ اس میں ہم ٹیلی کرتے ہیں، چیک کرتے ہیں اور بہت سی چیزوں پہ ریسرچ کر کے دیکھتے ہیں کہ یہ حدیث ہے، کسی صحابی کا قول ہے، یا امام علی کہتے ہیں امام علی کا قول ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا قول تو بڑے مشہور ہے نا، آپ نے دیکھا ہوگا۔ میں نے بڑی کھلی میں نے گپ شپ کی ہے مفتی کامران شہزاد صاحب سے، جس سے مجھے بہت اچھا لگا۔ یہ میں 2 دفعہ اس لیے ذکر کر رہا ہوں میٹنگ کے اندر کہ بھائی وہ قیمتی انسان ہے، آپ جس ٹیم کا حصہ ہیں، آپ کوئی معمولی کام نہیں کر رہے۔ میں مدرسہ ڈاٹ پی کے کو، ان کی پوری ٹیم کو، بالخصوص مفتی کامران شہزاد صاحب کو، مفتی طاہر مسعود صاحب کو، چونکہ ہمارا بھی پورا حصہ ہے اس کے اندر الحمدللہ، مفتی شکیل صاحب کو، حسن صاحب کو، یہ عبد القادر صاحب ہیں، مفتی عبد القادر صاحب، یہ بھی ہمارے ادارے کے ہی متخصص ہیں، تو الحمدللہ۔ تو اسی طریقے جو آپ کے ساتھ بھی کام کر رہے ہیں، بڑے قابل ہیں، انہوں نے مجھ سے شروع میں مشورہ کیا تھا جب اس کام میں یہ کام کرنے لگے تھے۔ الحمدللہ اب تک جو ہے وہ ہمارے، آخری بات کر رہا ہوں بس، ہمارے متخصصین بہت سی یونیورسٹیز میں پڑھا رہے ہیں، بہت سے بینکوں میں جاب کر رہے ہیں، انٹرنیشنل لیول پہ دبئی میں کئی بینک ہیں وہاں پہ جاب کر رہے ہیں، اور باہر کئی، مطلب کہ اب میں پوری ایک ہم ڈاکومنٹری ویسے اختیار کر رہے ہیں ادارے کی طرف سے، تو وہ لمبی ہو جائے گی۔ اور بہت سے مدارس میں مدرسین ہیں جو پڑھا رہے ہیں وہ الحمدللہ، اور کسی نہ کسی ڈپارٹمنٹ میں کام کر رہے ہیں، بہت سے مہتمین بھی ہیں جو اس میں تخصص کر کے۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں، آپ، مجھے فخر اسلام علامہ زاہد الراج صاحب نے جب ہم نے ادارہ بنایا تھا ایک بات کی تھی، بیٹا آپ نے کبھی اپنے ادارے میں کسی کے ساتھ کمپرومائز نہیں کرنا، کسی کو ریلیف نہیں دینا، چاہے وہ محتمم ہو، چاہے وہ پیر صاحب ہوں، چاہے وہ کوئی مرید ہوں، چاہے وہ کوئی اسکالر ہوں، چاہے کوئی یونیورسٹی میں ڈاکٹر ہوں۔ بہت سے ابھی 1 2 کمشنر بھی ہیں، اور 1 2 ڈاکٹر تو کافی زیادہ ہیں، پی ایچ ڈی ڈاکٹر جنہوں نے تخصص افتاح کیا ہے ہمارے ادارے سے ماشاءاللہ۔ یعنی مطلب یہ ہے بھائی، یہ اللہ تعالیٰ نے ایک ادارہ بنایا ہے، یہ ساری تعریفیں، سارے کریڈٹ میرے آپ کو ہی جاتے ہیں، جس نے ہمیں ایک گلدستہ بنا کے دے دیا ہے مفتیان کرام کا۔ بس اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح نیت سے، اخلاص سے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آپ حضرات جو کام کر رہے ہیں، یہ کام پہلے پاکستان میں تو نہیں ہوا، میرے علم میں نہیں، اور اگر میں یہ کہوں کہ دنیا بھر میں یہ کام نہیں ہو تو میرے خیال میں تو مبالغہ رائی نہیں ہوگی۔ یہ مدرسہ ڈاٹ پی کے جو کام کر رہے ہیں الحمدللہ، کس اعتبار سے، کیونکہ میں جب بھی کہیں سفر پہ جاتا ہوں تو میں ہر چیز کو پڑھتا کم، دیکھتا اور پڑھتا کم ہوں، سمجھتا زیادہ ہوں اس چیز کو، کوشش ہوتی ہے اس کو سمجھ لیں یہ کیا اس کا ہے۔ تو یہ الحمدللہ اچھا ایک پلیٹ فارم ہے، اور یہ اچھی سیریز شروع کی ہے۔ میں کوشش کروں گا انشاءاللہ تعالی اسی منتھ میں یا اگلے منتھ میں، 1 2 منتھ کے اندر، عید الاضحیٰ میں پوری مدرسہ ڈاٹ پی کی ٹیم کو دعوت دوں اپنے مین کیمپس جامعہ دارالعلوم کالا شکاکو میں، تاکہ ہم اکٹھے کھانا بھی کھائیں اور اکٹھے ڈسکشن کریں، میٹنگ کریں۔ تو مفتی حسن صاحب تو میرا خیال ملیشیا میں ہیں، باقی حضرات تو تشریف لے آئیں گے، امید ہے انشاءاللہ تعالی۔ تو اللہ تعالی ہمیں یار یہ سمجھنے کی اور آمین۔ صحیح طریقے سے پوری دنیا میں کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر کسی صاحب نے کوئی بات جی، کرنی ہے، پوچھنی ہے، اللہ تعالیٰ حاضر وعلیکم ہیں۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت شکریہ مفتی صاحب، آپ کے برکت سے اور آپ کی توسط سے الحمدللہ کئی ساری چیزیں وہ ایک وسیع انداز میں ان کو دیکھنے کا، سننے کا اور سمجھنے کا موقع ملا۔ میں اگلے الحمدللہ سوال کی طرف جاؤں گا مفتی حسن صاحب کی طرف، لیکن ایک سوال میرا بھی ہے، پہلے وہ میں لے لوں، پھر اس کے بعد میں جی انشاءاللہ باقی اب آپ کو وہ شامل کروں گا۔ آپ نے حضرت فرمایا کہ درس نظامی آپ مکمل انگلش میں کالا شاکاکو والے جو برانچ ہے آپ کا، یا جہاں پہ آپ کرنا چاہ رہے ہیں، تو میں جی، یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ اس حوالے سے آپ کا اپنا درس نظامی کا نصاب ہوگا، یا جو چلا آ رہا ہے اسی کو بالکل، آپ؟ یہ بہت اچھا مفتی صاحب آپ نے سوال کیا ہے۔ ہم نے وفاق کے ساتھ، ہمارا ادارہ الحاق ہے الحمدللہ، جی درس نظامی یہ ہوگا، کچھ کورسز یا کچھ چیزیں یا کچھ کتابیں ہم اضافی اس میں شامل کریں گے۔ بچے ہمارے انگلش میں پیپر حل کریں گے،
میرا ارادہ ہے اگلے مہینے میں حضرت مولانا حنیف جندری صاحب سے ایک میٹنگ کروں اسی حوالے سے. یہ مجھے بس وقت نہیں مل رہا. میں نے پہلے اپنا ایک پورا وہ تیار کیا ہوا ہے کہ میں نے کن کن پوائنٹس پہ میٹنگ کرنی ہے اپنے حضرات سے. جب میں کوئی کام شروع کرتا ہوں تو اللہ تعالیٰ سے استخارہ کر کے مشورہ کر کے پھر اپنے اکابر سے مشورہ ضرور کرتا ہوں. اس میں حضرت یہ ہوگا وفاق کے ساتھ طلبہ پیپر دیں گے، امتحانات دیں گے الحمدللہ، تاکہ ہم اپنے اکابر سے نہ ہٹ سکیں، کٹ سکیں. اور اس کے ساتھ ساتھ بہت سی چیزیں نیو ہم شامل کریں گے. سلیبس اور نصاب یہی ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ، ٹھیک ہے، اور وفاق میں بہت پیپر ہوں گے شکریہ. انشاءاللہ. جی جی، بہت شکریہ، بہت شکریہ. جی مفتی حسن صاحب، آپ اپنا سوال کیجیے. بہت باقی شکریہ اب آپ بھی مفتی نمبر وار اپنا ہینڈ ریز کیجیے. شکریہ. بہت شکریہ مفتی شکیل حقانی صاحب. جو احباب سوال کریں گے تو ہینڈ ریز کریں گے تاکہ ان کو باری باری موقع دیا جائے. میں تو سب سے پہلے اس بات کے اوپر میں شکریہ ادا کروں گا مفتی صاحب کا کہ انہوں نے ہمیں آج تفصیل سے اپنے کام کے بارے میں متعارف کروایا. میں انگلش میں تخصص کے حوالے سے، انگلش میں درس نظامی، ورچوئل اسلامک یونیورسٹی، اسلامک اسکول سسٹم اور دارالفتاؤں کا قیام، دارالتحقیق و تخریج، ہر ایک شعبہ وہ ایک دوسرے سے بڑھ کر مفید ہے اور اس وقت کی ضرورت ہے. اور اس کی الحمدللہ. اہمیت جو انگلش کے اندر جو یہ بہت بڑا انیشیٹو اٹھایا ہے، اور یہ مثال جیسے آپ ہمارے مدرسہ ڈاٹ پی کے کی مثال نہیں ملتی تو اس کی بھی مثال نہیں ملتی. تو جزاک اللہ. یہ بہت ہی عظیم کارنامے ہیں مفتی صاحب کے کہ جو مستقبل میں آنے والے مسائل ہیں یا اس وقت جو درپیش مسائل ہیں امت کو، بالخصوص معاملات کی جو ہزاروں لاکھوں اقسام، وہ انگلش کے بغیر مفتی صاحب سمجھ ہی نہیں سکتے. تو ایسے اگر ٹرمز ہیں، کچھ جی کنڈیشنز ہیں ہر چیز کی جی ہوتی ہیں. جی کیونکہ یہ مجھے محسوس بھی ہوا، اس چیز کی ضرورت ایسے محسوس ہوئی کہ میں یونیورسٹی جاتا تھا تو بہت سے لوگ بہت سی چیزیں اپنے علم کے، اپنے نالج کے اعتبار سے پوچھتے تھے. تو اب ہماری ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ادھر کی ہیں، ہماری اصطلاحات اور فقہ کی اور باقی. جب ہم بینکنگ میں گئے تو میں نے دیکھا یار یہ تو ہمیں پورا اس کے اندر جب تک نہیں اتریں گے اس وقت تک تو ہم کام نہیں کر سکیں گے. تو اس کے لیے پھر میں نے ضروری سمجھا کہ ہمارے ایسے علماء تیار ہونے چاہیے جو ایک اس لیول پہ کام کریں کہ وہ ہر شعبے میں، ہر ڈپارٹمنٹ میں. مثال کے طور پر میرا ایک مقصد ہے کہ ہمارا عالم کچھ نہ کچھ علماء کی ٹیم ہمارے سافٹ ویئر ہاؤس بنائے. کچھ علماء کی ٹیم جو ہے وہ اپنے یعنی مختلف قسم کے ہم ذہن سازی کرتے ہیں. ہم یہ نہیں کہتے آپ نے مدرسے میں پڑھ کے مدرسے میں ہی رہنا ہے، مدرسے میں پڑھ کے مسجد میں ہی رہنا. نہیں بھائی، ہم یہ کہتے ہیں مدرسے میں پڑھ کے دنیا میں پھیل جائیں، نکل جائیں دنیا کے لیے. جہاں بھی کوئی ملے آپ انشاءاللہ مسلمان ہی رہیں گے، جس مرضی ڈپارٹمنٹ میں چلے جائیں. بہت شکریہ مفتی صاحب. میرے دو سوال ہیں. ایک میرا سوال یوں ہے کہ جو آپ کے ہاں یہ سارا سلسلہ چل رہا ہے الحمدللہ، اس وقت جو ہمارے سامنے مخاطبین موجود ہیں یہ علماء کرام، تنظیم المدارس، وفاق المدارس سلفیہ، وفاق المدارس الحمدللہ. العربیہ، وفاق المدارس شیعہ، معلمین، معلمات، اس وقت یہ گلدستہ ہمارے سامنے بیٹھا ہوا ہے، اور علمی لوگوں کا یہ گلدستہ اور مجموعہ جو مدرسہ ڈاٹ پی کے کی ہی وسادت سے یونیورسٹیوں تک پہنچے ہوئے ہیں. تو یہ ہے وہ ہمارا مجموعہ. الحمدللہ. ساتھ ہی ایک دوسرا اچھا، اس اس پہ وقت مصعب میں اس سوال سے پہلے میں سب سے پہلے تو آپ کو اپریشیٹ کروں گا کہ آپ نے جو یونیورسٹیز کا جو راستہ لیا ہے نا، یہ بہت اچھا ہے، بہت اچھا ہے. ہمارے علماء کرام کو اور تمام مدارس کے جو سے اتحاد تنظیمات مدارس ہے اور اسی طریقہ سے تمام وفاقات کو جو آپ نے الحمدللہ یونیورسٹیز میں جو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں اور بچوں کو ایڈمیشنز کے حوالے سے جو پرابلمز ہوتی ہیں، چونکہ ہم تو گزرے ہوئے ہیں اس سارے ڈیوریشن سے گزرے ہیں نا، تو آپ نے یہ بڑا اچھا کام کیا. اس پہ تو میں آپ کو بالخصوص اپریشیٹ جزاکم اللہ، کروں. جزاکم اللہ جزاک خیر. اللہ. اور میں یہ بس یہی جوڑ رہا تھا سوال کے ساتھ کہ اس وقت ہمارے پاس اس وقت سارے وفاقات کا یہ مجموعہ علماء کا اور عالمات کا موجود ہے. تو میرا سوال یہ تھا کہ کیا آپ کے جو آن لائن یہ تخصص ہے، تو ایک تو یہ اس کے بارے میں یہ بتائیے گا کہ آپ تخریج یا تحقیق متخصصین کو آن لائن کیسے کرواتے ہیں، ان کو اسائنمنٹس کیسے دیتے ہیں، یہ ذرا تھوڑا سا اس پہ کرنا ہے. اور ساتھ ہی یہ کہ کیا اس کو ذرا مزید کھول کر تمام وفاقات کو اس میں تخصص کے لیے شامل کیا جا رہا ہے یا اس کے بارے میں کچھ سوچا جا رہا ہے تاکہ سب ہی اچھا، علماء سوال کرام تو اس سے آپ نے مستفید ہوں. آدھا سوال آسان ہے، آدھا مشکل ہے. ذرا آدھے کا جواب بھی مشکل ہے لیکن میں کھل کے دوں گا انشاءاللہ. اس میں مفتی حسن صاحب ہمارا کوئزز کا سسٹم ہے. ہر طالب علم تخصص میں جب پہلے رجسٹریشن ہوتی ہے جیسے یونیورسٹیز میں ہوتا ہے، پھر داخلے کا پروسیس ہوتا ہے. جب داخلے ہو جاتے ہیں 50 نمبر کے کوئز ہم دیتے ہیں طلباء کو داخلے سے پہلے رجسٹریشن کے بعد.
50 نمبر کی کوئز بچہ حل کرتا ہے، 50 ہی منٹ ہوتے ہیں اس کے پاس، تو 50 ہی کویشچن ہوتے ہیں، وہ حل کر کے اس میں بچے کا آئی کیو لیول سمجھ میں آ جاتا ہے، اور اس کے ساتھ پھر اس کا رزلٹ تیار ہوتے ہیں، ہمارے ناظم تعلیمات صاحب ہیں مفتی شمس الدین صاحب، اس کو تیار کرتے ہیں الحمدللہ باقاعدہ۔ پھر اورل ٹیسٹ جو ہوتا ہے وہ میں خود دیتا ہوں، میں بچے کو چیک کرتا ہوں یہ کرتے کیا ہے، اور یہ کیا کر سکتے ہیں اور کیا کر رہے ہیں، یہ دو چیزیں میں دیکھتا ہوں۔ اس کے ساتھ پھر ہم جو ہمارے ویب سائٹ ہے ہماری، اس کے اوپر اسباق ہوتے ہیں الحمدللہ، اور جب طالب علم ہم پر پتہ چل جاتا ہے ہمیں جس نے سبق سنا ہے نہیں سنا، سبق سنتے ہیں طلبا، سبق سن کے پھر طالب علم اس سبق کا خلاصہ لکھتے ہیں، خلاصہ اس سبق کا لکھ کے متعلقہ استاذ کو باقاعدہ چیک کرواتے ہیں ہر سبق کا۔ جب 5 سبق ہو جاتے ہیں، 5 سبق کے بعد 10 نمبر کی کوئز ہوتی ہے، اور اس میں 10 منٹ کی ہم 10 ہی منٹ دیتے ہیں، 10 نمبر کی عربی میں، یہ سارا عربک میں ہمارا سسٹم ہے تخصص فی الافتاء کا، اردو وغیرہ میں ہم نہیں، مطلب کہ لکھنے میں آپ وہ ہے کہ اختیار ہے، اردو میں لکھ کے خلاصہ بھیج دیں یا ویسے، خیر امتحانات کا سسٹم ایسے ہوتا ہے۔ 10 نمبر کی کوئز ہوتی ہے، اس کے بعد 10 نمبر کی کوئز میں 10 منٹ دیتے ہیں، اگر کوئی طالب علم 11واں منٹ لیتا ہے تو ہمیں آواز نہیں دینی پڑتی بھائی 11 منٹ ہو گئے ہیں بس کریں، نہیں، وہ 10 منٹ کے بعد کوئز آٹومیٹک جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، سامنے سے غائب ہو جاتی ہے۔ 10 منٹ ہے، اس کا رزلٹ بن کے طالب علم کا اسی وقت اس کے سامنے آ جاتا ہے، ابھی آپ نے اتنے کویشچن ٹھیک لکھے ہیں، اتنے غلط لکھے ہیں، یہ آپ کا رزلٹ ہے اس وقت کا۔ پھر اس کے ساتھ الحمدللہ یہ ہمارا امتحانات کا نظم ہے، اور سارے اسباق اس ترتیب سے چلتے ہیں، ہفتہ وار الحمدللہ بینکنگ اور باقی چیزیں جو ہے وہ میں خود پڑھاتا ہوں، جیسے تکافل ہے اور بینکنگ ہے، اور اسی طرح شیئرز ہولڈر ہیں، اور اسی طریقے اسٹاک ایکسچینج ہے، اور اسی طریقے سے بہت سی جو جدید علوم ہیں جتنے، میری کوشش ہوتی ہے وہ پورا سال میں خود پڑھاؤں اور ہفتہ وار لیکچر لوں اس میں، اور 2-3 کتابیں بھی اس ترتیب سے ہیں۔ پھر ہم نے الحمدللہ اس کے اندر انگلش بھی رکھ لی ہے، باقاعدہ کورس کا حصہ ہے، وہ ہمارے ایم اے انگلش ہیں الحمدللہ، اور ایڈوکیٹ بھی ہیں ساتھ، اور ساتھ مفتی بھی ہیں، اور ساتھ ایم فل پنجاب یونیورسٹی سے عربک میں، یہ اسٹاف ہم نے بڑا مضبوط رکھا ہے الحمدللہ۔ تخصص فی الافتاء میں سارا اسٹاف ہمارا ایک ایسا معیاری ہے، ایک مثالی ہے کہ ان کی باقاعدہ پورے پاکستان میں مثال دی جاتی ہے الحمدللہ، کہ کسی نے تخصص فی الافتاء، اب اس سال ہمارے پنولٹون سے کافی داخلے ہوئے، وہاں کے اساتذہ نے کروائے باقاعدہ کہ بھائی، اور پاکستان کے بڑے بڑے مدارس کے اساتذہ نے کروائے، بھائی وہ ہم ہی ہیں، بڑے بڑے مدارس کے اساتذہ بیٹھے ہیں، یہ ان کے الفاظ ہوتے ہیں کہ ہم ہی وہاں بیٹھ کے پڑھا رہے ہیں۔ تو آپ یہ ہمارا امتحانات کا نظم ہے اور سلیبس کا، اور پھر ہم نے سالانہ امتحان ہوتا ہے، ہاں 3 دن کی ہماری ورکشاپ ہوتی ہے، وہ لائیو اور آن لائن ہوتی ہے، دوسرے ممالک کے لیے بالمشافہ ہوتی ہے ہمارے مین کیمپس میں، اس میں سارے اساتذہ کرام ماشاءاللہ تخصص فی الافتاء میں تقریباً 18 سے 20 اساتذہ کرام ہیں جو صرف تخصص میں کام کروا رہے ہیں، ہر استاد ہے اس کے ساتھ معاون ہے۔ پھر تمرین کا طریقہ کار ہمارا بڑا زبردست ہے اس کے اندر تخصص فی الافتاء میں، مصحف تمرین ہم ایسے کرواتے ہیں، واٹس ایپ گروپ میں ایک استاد ہیں اور ایک معاون استاد ہیں، پہلے طالب علم یا طالبہ معاون کو چیک کرواتی ہیں فتویٰ، سوال بھی ہم خود دیتے ہیں، اور اس میں وہ بھی نہیں جیسے فلیش ہوتا ہے نا کہ کوئی بچہ چیٹنگ بھی نہیں کر سکتا، اس میں یہ بھی چیز ہے الحمدللہ، تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہم طالب علم کو خود سوال بنا کے دیتے ہیں، اس سوال کے جواب اس کے مطابق اس کا جواب لیتے ہیں، پہلے معاون استاد چیک کرتے ہیں، پھر بڑے اساتذہ کرام کے پاس سوال جاتا ہے، پھر وہ سوال دوبارہ طالب علم پیج کے اوپر لکھتا ہے، ایک فارمیٹ ہم نے دیا ہو، پھر وہ ہمارے فتاوی جات جو ہوتے ہیں مصحف، یہ تقریباً 8 مراحل سے گزرتے ہیں، طالب علم اب صرف ہم آن لائن کی حد تک نہیں ہیں، آن سائٹ میں طلبہ یہ کرتے ہیں، وہ تمام اس میں تمام طلبہ کرام فتاوی ہمیں ہمارے ہیڈ آفس میں بھیجتے ہیں بذریعہ ڈاک، پھر ہم وہ جس طالب علم نے جس استاد کے پاس تمرین افتاء کی ہوتی ہے اس استاد کے پاس بذریعہ ڈاک ہم بھجواتے ہیں، طالب علم وہ استاد دوبارہ اس کو چیک کرتے ہیں بالمشافہ ہارڈ کاپی میں، اب اس کو چیک کر کے اس کے بعد وہ فتاوی بذریعہ ڈاک ہمارے پاس آتے ہیں، ادارے کی اسٹیمپیں لگتی ہیں، ادارے کے سائن ہوتے ہیں، اس کے بعد پھر ہم ان کی کاپیز کر کے ان کو اپنے پاس رکھ لیتے ہیں، ایک سیٹ طالب علم کو دے، اگر طالب علم کسی بھی دارالفتاء میں جائے یا کسی بھی ادارے میں جائے، وہ اپنے فتاوی کی جو کاپی لے کے جاتے ہیں اور فتاوی جات جو لے کے جاتے ہیں الحمدللہ، اس میں جامعہ دارالعلوم کراچی کے اساتذہ کے بھی سائن ہوتے ہیں، اس میں جامعہ امدادیہ فیصل آباد کے بھی سائن ہوتے ہیں اساتذہ کرام کے، جامعہ اشرفیہ کے اساتذہ کرام کے بھی سائن ہوتے ہیں، باقی داروں کے بھی اساتذہ، جب لوگ دیکھتے ہیں یار ایک وقت میں، پہلے دور میں تو یہ تھا کہ ایک وقت میں بندہ ایک ہی مدرسے کے اساتذہ سے استفادہ کر سکتا تھا، اور اس طالب علم نے ایک وقت میں 10 مدارس کے اساتذہ سے استفادہ کیا ہے، تو وہ اس کی جو ہے سند کی ویلیو بنتی ہے جو ڈگری کی،
وہ اس طالب علم کے مقابلے میں جس نے ایک وقت میں ایک ہی استاد سے یا ایک ہی مدرسے کے اساتذہ سے سیکھا ہے، اس کی 10 گنا زیادہ اس کی ویلیو ہوتی ہے الحمدللہ، کہ اس نے ایک وقت میں 10 مدارس کے اساتذہ سے استفادہ کیا۔ یہ ہماری تمرین کا اور فتاوا کا ایک پورا سیٹ اپ ہے، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے۔ یہ تمرین کا طریقہ کار، پھر سالانہ امتحان ہوتا ہے، پھر ڈگری جاری ہو جاتی ہے۔ یہ اس کی کچھ ترتیبات تھی۔ اور ایک سوال جو آپ کی وہ رہ گیا ہے، وہ اس پہ انشاءاللہ تعالیٰ تفصیلی ہم مشاورت رکھیں گے، ملاقات کر کے اس کے اوپر پھر ہم بات کریں گے دوسرے انشاءاللہ وفاقات کا، جو وہ طلباء کا ایڈمیشنز ہے، اس حوالے سے پھر ہم تفصیلی ایک میٹنگ کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ انشاءاللہ۔ بہت بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ جی بہت شکریہ۔ اچھا، عابدہ مزمل صاحبہ، انہوں نے ہینڈ ریز کیا ہے، آپ اپنا سوال لیجئے جی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو سر میرا سوال یہ ہے، میں چیٹ میں پوچھ رہی تھی کہ جو فارم دیا گیا ہے اس میں ایم فل اور پی ایچ ڈی کے آپشنز ہیں، تو اب جو ایم فل اور پی ایچ ڈی نہیں کر رہا ہے تو وہ فارم کیسے فل کرے؟ ہاں جی، یہ چونکہ ہمارے پاس اس وقت جو اسٹوڈنٹس ہیں جن کے لیے یہ سیشن مخصوص رکھا جاتا ہے وہ صرف ایم فل اور پی ایچ ڈی کے ہی طلباء ہوتے ہیں، تو اس لیے ہمارے فارم میں یہی ہے۔ البتہ اگر کوئی مہمان اس وقت آئے ہوئے ہیں، جیسے کہ مفتی صاحب نے بھی لنک آگے شیئر کیا ہے اور وہاں سے بھی کچھ علماء کرام نے جوائن کیا ہے، تو اگر وہ نہیں ہے تو ان میں سے کسی ایک کو ہی، چونکہ تخصص ہے یا علماء ہیں تو وہ بھی تخصص ہی کے یعنی ایم فل ہی کے برابر ایک چیز سمجھی جاتی ہے۔ جیسے کہ ندوۃ العلماء کے یہاں علماء آتے ہیں نا، تو ان کی جو تخصص والی ڈگری ہوتی ہے نا، تو یہاں پہ وہ ایم فل کے برابر شمار ہوتی ہے، تو آپ ایم فل کو ہی سلیکٹ کر سکتی ہیں۔ صحیح، جزاک اللہ خیر۔ السلام۔ السلام جی علیکم۔ بہت شکریہ، وعلیکم السلام۔ کسی اور ساتھی کا کوئی سوال ہو جی تو مفتی صاحب بھی انتظار میں ہیں، کائنڈلی اپنا سوال کیجیے۔ جی السلام السلام علیکم۔ علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم وعلیکم السلام۔ السلام ورحمۃ اللہ۔ جی انعام الرحمان صاحب، آپ سوال کیجیے اپنا۔ جی میری گزارش یہ تھی کہ میں نے ویسے چیٹ میں بھی میسج کیا ہے کہ تخصص کا ٹائم ٹیبل اگر بتا دیا جاتا۔ میں آس جی اکیڈمی سے عرض کر رہا ہوں اور ایم فل کا اسٹوڈنٹ ہوں، اور اس حوالے سے ٹھیک ہے۔ کچھ مطلب کنفیوژن بھی پیدا کی جاتی ہے ویسے نا، تخصص آن لائن تخصص کے حوالے سے کہ جی بھی یعنی کہ کہتے ہیں کہ جی آن لائن تخصص کے اندر تو جو صحبت جو ہے نا بہت زیادہ ضروری ہوتی ہے، اور جبکہ آن لائن کے اندر تو صرف پلو بھی نہیں پکڑایا جاتا، یعنی اس طرح کی کنفیوژنز ہوتی ہیں۔ اگر اس کا بھی ازالہ ٹھیک کر ہے، دیا جائے، اور دوسرا یہ ہے کہ اگر اس میں ایڈمیشن کے کیا طریقہ کار ہے، اور ٹھیک ہے۔ دوسرا یہ کہ اس اس کا میں ٹائم ٹیبل بھی ہوگا۔ ٹائمنگ 24 گھنٹے، سب سے بڑی سہولت یہ ہے 24 گھنٹے میں آپ جون سے مرضی وقت میں اسباق سن سکتے ہیں۔ البتہ مطالعہ اس کا جو ہوتا ہے وہ ایک مخصوص وقت میں مغرب کے بعد مطالعہ ہوتا ہے، اور 24 گھنٹے میں جب مرضی اسباق سن کے آپ، یہ بڑی سہولت ہے الحمدللہ۔ اساتذہ کرام جو ہیں وہ ریکارڈ کر کے اسباق بھجوا دیتے ہیں۔ دوسرا، آپ نے جیسے بالمشافہ اور صحبت کا ذکر کیا کہ بھئی صحبت ضروری ہے۔ دیکھیں ورچوئل سسٹم ہے، ایک پوری دنیا کا گلوبل سسٹم اب تو بن گیا ہے، تو یہ آپ جب اس سسٹم کو دیکھیں گے یا سمجھیں گے تو آپ، ہمیں بعض طلباء نے، اب ہمارے یوٹیوب پہ بھی پڑھے، ان کے تاثرات پڑھے ہیں، بعض طلباء نے یہ کہا استاد صاحب ہم نے الحمدللہ حفظ سے بھی زیادہ اچھا نظم جو ہے اور ترتیبات دیکھی ہیں، اور جو ہمیں تخصص میں یہاں سیکھنے کو ملا ہے وہ ہمیں پورے درس نظامی میں بھی نہیں ملا۔ یہ بغیر چکھے یا بغیر سمجھے، میرا خیال ہے اس کو قبل از وقت اس پہ وہ کرنا، تبصرہ کرنا، میرے خیال میں یہ قبل از وقت ہوگی یہ بات۔ تو خیر یہ ایک ورچوئل سسٹم ہے اور ایک گلوبل نظام ہے، اس میں اب تو وہ دور ختم ہو گیا کہ اگر ہم بالمشافہ جائیں اپنا ٹائم اور باقی چیزیں، اور یہ واقعتاً بات ٹھیک ہے، بالمشافہ ہوتا ہے، اس میں اس کی برکات ہوتی ہیں، اس میں کوئی غلط بات نہیں ہے۔ البتہ کچھ نہ ہونے سے کچھ ہونا بہتر ہے۔ اس میں ہمارے ہاں بالمشافہ بھی ہے الحمدللہ، کہ آپ ورکشاپ ہوتی ہے، اور آپ جو ہمارے 10 ادارے ہیں، جن جو اساتذہ کرام تخصص کروا رہے ہیں، آپ جس شہر سے ہیں آپ کسی بھی ادارے میں جا کے بالمشافہ بھی سیکھ سکتے ہیں، آن لائن بھی سیکھ سکتے ہیں، دونوں صورتیں الحمدللہ اس کے اندر موجود ہیں۔ اس کا ایک فائدہ ہے مفتی صاحب، ہمارے جو اس وقت بیٹھے ہوئے علماء و عالمات ہیں کہ یہ اپنی یونیورسٹی کے ساتھ ساتھ بھی، پڑھائی کے ساتھ ساتھ بھی اس کو لے سکتے صحیح ہے، ہیں۔ یہ فائدہ لے سکتے ہیں، پھر بالمشافہ میں نہیں مل سکتا، کیونکہ بالکل یہ صحیح ہاں ہے۔ جی۔ اور دوسرا بڑا فائدہ ہے کہ کراچی کے اتنے بڑے مفتیان کرام سے استفادہ لاہور میں بیٹھ کر پھر نہیں ہو سکتا جب تک کہ آپ وہاں کراچی نہ جائیں،
تو یہ ایسے یہ ہی ہے۔ فائدہ جو ہے نا آن لائن کا، ابھی میں ملیشیا میں بیٹھا ہوا آپ کی گفتگو سے استفادہ اگر کر رہا ہوں تو مجھے کالا شکاگو جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اب یقینی طور پر جو آن لائن کے فوائد ہیں وہ اپنی جگہ پر، اور صدیق عمران صاحب کا جو سوال ہے وہ اپنی جگہ پر بھی اہمیت کا حامل ہے۔ تو بہرحال لے دے کے اس وقت کی جو 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 اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ انعام کے طور پر سہولیات دی ہیں، ان کو کام میں لا کر نئے سے نئے انیشیٹو جو لیے جا رہے ہیں، یہ بہت ہی قابل دید ہیں۔ جی جی بہت شکریہ جی دانیال صاحب، آپ سوال کر رہے تھے، بس آپ کا سوال لیتے ہیں پھر السلام وائنڈ اپ کرتے ہیں۔ جی جی، وعلیکم السلام۔ جی حضرت، میرا سوال یہ ہے آپ سے کہ جو کتاب البیوع وغیرہ ہے یا جدید بینکنگ کا نظام ہے، جیسے تکافل وغیرہ ہو گئے، تو اس حوالے سے آپ کوئی شارٹ کورسز وغیرہ بھی کروا رہے ہیں یا نہیں؟ کیونکہ علماء کے جو ہے نا اکثر کا جو ہے نا میں نے دیکھا ہے کہ کتاب البیوع وغیرہ بہت کمزور ہوتی ہے، تو اس حوالے سے پھر جب بینک میں جائیں تو کہتے ہیں جی بینک جو ہے نا وہ جائز نہیں ہے۔ یہ تکافل وغیرہ کے حوالے سے بھی کئی سوال پیدا ہوتے ہیں کہ تکافل کروانا جائز نہیں ہے۔ تو جیسا کہ مفتی منیب الرحمان صاحب یا مفتی تقی عثمانی صاحب یا دعوت اسلامی نے ابھی کوئی جواز کے فتوے دیے ہوئے ہیں، تو اس حوالے سے کئی اشکال پیدا ہوتے ہیں، تو آپ کے پاس کس طرح کے کورسز ہیں جو جدید جو ہے نظام اس کے حوالے سے تھوڑا سا متعارف ہو سکے؟ ٹھیک ہے، اس میں دیکھیں دانیال بھائی، پاکستان میں تکافل پہ کوئی بھی چیز جب تک ہم پڑھیں گے نہیں یا اس کو سمجھیں گے نہیں، اس پہ بات کرنا یا سنی سنائی بات پہ بات کرنا میرے خیال میں یہ مناسب نہیں ہے۔ پاکستان میں 6 ادارے ہیں تکافل کے حوالے سے جو اس وقت کام کر رہے ہیں، اور 22 بینک ہیں اس وقت جو پاکستان میں کام کر رہے ہیں، کنونشنل بینک اور اسلامک بینک۔ اس میں سے 6 بینک ایسے ہیں جو فل فلیج اسلامک ونڈوز میں۔ اب اگلی بات جو آپ نے ساتھ اس کی جوڑی ہے کہ بھائی ہم کچھ کورسز کرواتے ہیں نہیں کرواتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے مستقل کورس کروانا، 1 سالہ 2 سالہ، وہ اس کے لیے تو ہمارے پاس وقت نہیں ہے، ہمارے طلباء کے پاس بھی وقت نہیں ہے کہ بینکنگ پڑھیں پورا سال یا 2 سال اس طرح۔ البتہ شارٹ چیزیں آپ کو تمام مفتیان کرام کی مل جائیں گی، ہمارے پلیٹ فارم سے بھی مل جائیں گے کچھ، اور باقی پلیٹ فارم سے بھی آپ کو مل جائیں گی۔ جیسے مفتی محمد زاہد صاحب ہیں جامعہ اسلامیہ امدادیہ والے، یہ 3 بینکوں میں ماشاءاللہ چیئرمین ہیں اور کام بھی کر رہے ہیں۔ اب جو حضرات اس میں کام کر رہے ہیں، جو ان کی آراء ہے وہ زیادہ جو ہے وہ صائب ہوں گی بنسبت ان کے جو کام نہیں کر رہے یا پڑھ کے یا سن کے اس کے اوپر فتوے لگا رہے ہیں۔ دیکھیں میں کسی بینک کو حلال نہیں کر رہا یا کسی کو جائز یا ناجائز کی بات نہیں میں کر رہا، اس کا تعلق سمجھنے سے پڑھنے سے ہے۔ میں صرف اتنا بتلا رہا ہوں کہ جب بھی آپ کسی بھی اس میں دیکھیں تو آپ صرف ایک ہی اسکالر کو نہ لیں۔ اگر کورسز کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے ادارے سے کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے ادارے میں کچھ احباب ہیں، ان کے کچھ لیکچر ملیں گے، مستقل کورس نہیں ملے گا، البتہ ہمارا ارادہ ہے انشاءاللہ تعالیٰ کروانے۔ وہ تو بہت سے مکاتب فکر کے احباب کے لیکچر اکٹھے کریں، دیکھیں، ان کو لیں، اس کے بعد کوئی فیصلہ کریں اس حوالے سے کہ یہ حلال ہے نہیں حلال، جیسے آپ نے بات کی، جائز ہے نہیں جائز۔ ٹھیک ہے، تو آپ کوئی باقاعدہ کورسز وغیرہ نہیں کروا رہے ابھی تک؟ نہیں، مستقل کورسز جیسے 3 ماہ کا یا 5 ماہ کا یا یہ نہیں کروا رہے۔ البتہ لیکچر ہم الحمدللہ ہمارے کچھ لیکچر ہیں اس کے اوپر موجود ہے، ہمارے اساتذہ تو کے بھی ہیں اور باقی۔ جی 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 اس حوالے سے دانیال صاحب، ٹھیک۔ بقیہ احباب کی بھی معلومات کے لیے عرض ہے کہ دارالعلوم کراچی میں آن لائن ایک سمسٹر وائز شعبہ ہے جس میں باقاعدہ بینکنگ اور بزنس کی ساری جو صورتیں ہیں وہ پڑھائی جاتی ہیں۔ اس کو پی جی ڈی کہتے ہیں، پی جی ڈی۔ اب مخفف کس کا ہے لیکن مجھے نہیں پتا، البتہ یہاں پہ موجود عبد المجید صاحب جو ہے نا وہ اس کو کر رہے ہیں۔ عبد المجید صاحب اگر آپ سن رہے ہوں تو ذرا 1 منٹ میں اگر آپ متعارف کروا دیں کہ وہ کیا کورس ہے اور اس میں داخلے کی کیا ترتیب ہوتی ہے۔ دارالعلوم کراچی سے اس کو چلایا جاتا ہے اور بہت ہی مایہ ناز مفتیان کرام جو ہے وہ بزنس پڑھاتے ہیں وہاں پہ۔ صرف مدرسوں کے علماء نہیں بلکہ دوسرے لوگ جو بینکوں میں اس وقت ملازمین ہیں وہ آ کر اس کورس کو بھی لے رہے ہیں، جو 1 سالہ ہے اور میرے خیال میں 1 یا 2 سیمسٹر یا 3 سیمسٹر پر مشتمل ہے۔ مزید تفصیل اگر مولانا عبد المجید صاحب ہمیں سن پا رہے ہیں تو وہ بتائیں۔ اچھا، بہرحال اگر عبد المجید صاحب نہیں سن رہے تو گروپ کے اندر انشاءاللہ وہ اس کی تفصیلی میسج میں ان سے کہہ دوں گا کہ وہ وہاں پہ انشاءاللہ پیش کر دیں گے۔ شکیل صاحب اوور ٹو یو جی، اگر کسی کا کوئی سوال نہیں ہے تو پھر ہم اس کو وائنڈ اپ کرتے ہیں۔
جی بالکل بہت شکریہ مفتی حسن صاحب اور مفتی خالد محمود صاحب. ایک دفعہ پھر سے آپ کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں کہ ماشاءاللہ آپ کا یہ بہترین لیکچر ہمیں سننے کو ملا، آپ سے ملاقات بھی ہو گئی. اور یہی نا جو سنتے آ رہے تھے نا کہ جو انگلش میں کہتے ہیں کہ اے بگ ٹاسک بگنز ود اے اسمال اسٹیپ، کہ جب آپ کچھ بڑا کرنے کا سوچتے ہیں تو ایک چھوٹا قدم ہی وہ شروعات ہوتی ہے اس کی. تو جس طرح آپ نے ماشاءاللہ ایک واٹس ایپ گروپ سے اپنا کام شروع کیا اور اس کو لے کر 14 ممالک تک آپ وسیع کر چکے ہیں، اور ہمیں امید ہے انشاءاللہ کہ جب ہم آپ سے ملیں گے اگلے سیشن میں تو یہ تعداد دگنی ہوگی انشاءاللہ العزیز. تو یہ ہمیں آپ سے سیکھ ملی، اس کا بہت بہت شکریہ، آپ کے وقت دینے کا بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ مزید اس ادارے کو دن دگنی رات چگنی ترقی دے اور اخلاص کے ساتھ ہم سب کو کام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. بہت شکریہ آپ کا بھی اور تمام احباب کا بھی. میں پوری السلام ٹیم علیکم. کا سر PK کی پوری ٹیم کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ آپ کی سب کی کاوشوں کو قبول فرمائے. آمین جزاک آمین آمین جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. مفتی نمستے حسن بچے نے. صاحب میری آواز آپ کو آ رہی ہے؟ جی آواز آ رہی. اچھا، وہ اعجاز صاحب کو ادھر اگر مین زوم پہ ہوئے ان کو ایکسیس دے دیجئے گا، ان کی ابھی ورکشاپ شروع ہونے والی ہے. ٹھیک ہے اوکے اوکے. جی جی، میں ان کو بتاتا ہوں. شکریہ.